खुदी हो इल्म से महकम तो गैरत जबरील, अगर हो इश्क से महकम तो सूरे इसराफील। अज़ाबे दानिशी हाजिर से बाखबर हूँ मैं कि मैं आग में डाला गया हूँ मिसले खलील। फरीब खोरदा मंजिल है कारवां वरना ज़्यादा राहत मंजिल से है निशाते रहील। नज़र नहीं तो मेरे हल्क़े सुखन में न बैठ कि नुक्ताए खुदी हैं मिसाले तैगे असील। मुझे वो दरसे फ़रंग आज याद आते हैं, मुझे वो दरसे फ़रंग आज याद आते हैं। कहाँ हुजूर की लज्जत, कहाँ हिजाबे दलील। अंधेरी शब है जुदा अपने काफ़िले से है तू, अंधेरी शब है जुदा अपने काफ़िले से है तू। तेरे लिए है मेरा शोला नवा कंदील। गरीबो सादाओ रंगीन है दास्ताने हरम, गरीबो सादाओ रंगीन है दास्ताने हरम। निहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीनो नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम के पहले प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। सवाल व जवाब की इस नशिस्त में जो मेहमान शख्सियत आज हमारे साथ मौजूद हैं वो मुल्क पाकिस्तान के नामवर आलिम दीन, जिन्होंने 2012 में शहादतुल आलमिया में ऑल पाकिस्तान पोजीशन होल्डर हैं। इसके अलावा तखस्सुस फिल फ़िक़्ह इस्लामी में भी आपने पोजीशन हासिल की और एमफिल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मेरी मुराद जामिया मुहम्मदिया मोइनिया के नाज़िम आला मुफ्ती मोहम्मद अहमद सईद सियालवी साहिब से हैं। वो आज की हमारी इस बज़्म में असर हाज़िर में वाक़या करबला के मुतल्लिक़ कुछ चंद सवालात के जवाब देंगे। आइए अपने सवाल व जवाब का आगाज़ करते हैं। मुफ्ती साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में वाक़या करबला में कैसे इशारे और वजाहतें मिलती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इसी तरह दीन मतीन की हमेशा खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाक़या करबला असल में ये एक ऐसा वाक़या है चूँकि इसमें हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई। आपकी शहादत की इनफरादियत ये है कि अभी तक आपकी विलादत नहीं हुई कि आपकी शहादत की ख़बरें आना शुरू हो गई। और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा नहीं कई मरतबा आपकी शहादत की ख़बर दी। और सिर्फ़ रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही नहीं बल्कि हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम बारहा मरतबा, वैसे तो जिब्रील का एक मरतबा ही शहादत की ख़बर दे देना काफ़ी है, लेकिन बारहा मरतबा हज़रत जिब्रील अमीन ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की ख़बर दी।
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے دو واقعات ملتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک واقعہ ملتا ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ ملتا ہے. حضرت ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک واقعہ ملتا ہے. میں سارے واقعات تفصیل کے ساتھ نہیں بیان کرتا، لیکن ان تمام واقعات میں رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر دی، اور یہ بھی بتایا کہ ابھی ابھی جبریل آئے، یعنی کہ جبریل بارہا مرتبہ حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر لے کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آئے. اور یہ بھی میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ان تمام واقعات میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اللہ اکبر. حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر سن کر حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اللہ. کچھ لوگ آج کل اس حوالے سے غلط فہمی کا شکار ہیں. وہ خوشی منانا چاہتے ہیں اور اپنے جو ہے فنکشن اس دن میں رکھ لیتے ہیں. کہتے ہیں کہ سوگ تو 3 دن ہوتا ہے. سوگ اور چیز ہے اور غم اور چیز ہے. سوگ اور غم میں فرق نہیں کر رہے، اس وجہ سے یہ غلط فہمی ہو رہی. جی. سوگ اور غم میں فرق ہے. سوگ عورت مناتی ہے، سوگ کا تعلق عورت کے ساتھ ہے. 3 دن منا سکتی ہے، یعنی عورت جو ہے وہ زینت کے کام نہیں کر سکتی، خوشبو نہیں لگا سکتی. یہ ہے عورت کا سوگ. اگر اس کا خاوند فوت ہو جائے تو پھر اس کی جو عدت ہے اس کے اندر وہ سوگ. جی. لیکن غم، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جانا، یہ قطعاً سوگ نہیں ہے اور یہ بے صبری بھی نہیں ہے. اگر غم اور آنسوں کا جاری ہونا بے صبری ہو تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی دنیا میں صابر شخص ہے ہی نہیں. بے شک. اگر آپ کہیں کہ آنسوں کا جاری ہونا بے صبری ہے تو پھر کیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا جو ہے حکم لگائیں گے. تو ان تمام واقعات میں یہ ہے. بلکہ ایک واقعہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو واقعہ ایک ہے، اس کے اندر لفظ ہیں روایت میں، وہ فرماتی ہیں سمعت نشیج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نشیج کہتے ہیں ہچکی لے کر رونا، اللہ. بلند آواز سے رونا، یعنی کہ صرف آنسو نہیں جاری. وہ کہتے ہیں میں نے باہر تھی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سونے لگے تھے کلولہ کے لیے دوپہر کو، تو حضور نے کہا کہ کسی کو گھر میں نہ آنے دینا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے آئے، تشریف لائے. تو حضرت ام سلمہ کو پتہ نہیں چلا، وہ چلے گئے کمرے کے اندر، چلے گئے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی وسلم اکیلے سوئے ہوئے تھے. تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اچانک سنا کہ حضور علیہ السلام کی آہوں کی آوازیں آ رہی ہیں. تو میں اندر گئی تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے حسین کو اپنے سینے پہ لٹایا ہوا ہے اور زاروں کے تار رو رہے ہیں. اللہ. آپ نے پوچھا کہ کیا ہوا یا رسول اللہ؟ تو حضور نے فرمایا ابھی ابھی جبریل آئے تھے اور جبریل نے کہا کہ آپ کا یہ بیٹا شہید کر دیا جائے گا اور آپ کی امت ہی اس کو شہید کر دے گی. اور واقعات میں موجود ہے، تفاسیر میں، احادیث میں موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس مقام کا بھی تعین فرمایا. حضور نے فرمایا کہ یہ جس جگہ پر شہید ہوگا اس جگہ کو کربلا کہا جائے گا. اللہ اکبر. مفتی صاحب، یہ تو ہوگی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں واقعہ کربلا کی طرف، جیسے کہ آپ نے فرمایا بڑے واضح اشارے ملتے ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کربلا کی طرف سفر کا آغاز کیا تو اس دور میں زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کیا کیا آپشنز تھیں جن کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اویل کر سکتے تھے، مگر ان آپشنز کو انہوں نے رد کر کے اس کے باوجود سفر کربلا اختیار کرنا ضروری سمجھا؟ میرے خیال میں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سوائے اس آپشن کے، سفر کربلا کے آپشن کے، آپ کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا. کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ تم میں سے جب بھی کوئی برائی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ کے ساتھ روکے.
اللہ بے شک. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو فَبِلِسَانِهِ، پھر آواز تو اٹھائے. اور اگر آواز اٹھانے کی بھی طاقت نہیں ہے تو پھر دل کے اندر برا جانے. بے شک. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دل میں برا جاننا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. بے شک. اب یہ 3 آپشن ہیں اس حدیث کے اندر. برائی کو جب بندہ دیکھے تو ایک بندہ مومن کے پاس یہ 3 ہی آپشن ہوتے ہیں. بے شک. سب سے بڑا جو اعلیٰ درجے کا آپشن ہے، یعنی ایمانی قوت جس کے اندر ہے، وہ ہے ہاتھ کے ساتھ روکنا. اس سے کمزور دل کے ساتھ برا جاننا، زبان کے ساتھ اس کو روکنا، اور اس سے بھی کمزور دل کے ساتھ برا جاننا. تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تو آپ تو سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں. واہ واہ واہ. آپ پر تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر تطہیر ڈالی. آپ سبحان آل عبا سے ہیں، بلکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھول ہیں. کیا بات. بے شک. تو جب حضور علیہ السلام کے پھول ہیں تو آپ چونکہ ایمان کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں، اس وجہ سے آپ کے پاس سوائے اس کے اور کوئی آپشن نہیں تھا. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اہل کوفہ کے خطوط بھی آپ کے پاس آئے تھے. اہل کوفہ نے آپ ہی کی ذات کی جانب جو ہے خطوط لکھے اور آپ ہی کو مدعو کیا کہ آپ ہمارے پاس آئیں اور اس ظلم کے نظام سے ہمیں نجات دلائیں. تو یہ دوسری وجہ ہے. یعنی امام حسین کے پاس اور صحابہ کے پاس یا اور لوگوں کے پاس آپشن اور ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان سے تقاضا نہیں کیا گیا. جی جی. تقاضا امام حسین سے کیا گیا. تو اس حیثیت سے بھی، تقاضا کی حیثیت سے بھی امام حسین کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھا. اور اس حدیث کو مد نظر رکھیں تو بھی امام حسین کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا. آپ کا کربلا کی طرف نکلنا ضروری تھا.